एपिसोड 61। मेरी आंख खुली तो वॉल क्लॉक में 12 बज रहे थे। मेरी समझ में नहीं आया कि घड़ी रात के 12 बजा रही है या दिन के। कमरे में ट्यूबलाइट्स की दूधिया रोशनी फैली थी और खिड़कियों पर दबीस पर्दे पड़े थे। मैं अंगड़ाई लेकर उठ बैठा और बाथरूम में घुस गया। बाथरूम के रोशनदान से सूरज की रोशनी अंदर आ रही थी। उससे मुझे एहसास हुआ कि इस वक्त दोपहर के 12 बजे हैं। मैं शावर लेकर बाहर निकला तो दरवाजे पर दस्तक हुई। मेरे दरवाज़ा खोलने पर तैमूर और मिर्ज़ा अंदर आ गए। मिर्ज़ा ने मुझसे कहा, नाश्ता यहीं भिजवा दो या डाइनिंग रूम में करोगे? अगर तुम लोग कर चुके हो तो यहीं भिजवा दो। फिर मैं कुछ सोच कर बोला, क्या मैं यहाँ पड़ा पड़ा रोटियाँ तोड़ता रहूँगा? मैं एक दिन भी फारिग बैठ जाऊँ तो मेरा जिस्म ऐंठने लगता है। तुम नाश्ते से फारिग हो जाओ, फिर प्रोग्राम चेकआउट करते हैं। नाश्ते से फारिग होने के बाद मैं कुंवर से मिलूँगा, मैंने कहा। कुंवर सर झुकाए बैठा था। एक ही रात में गोया उसने बरसों का फासला तय कर लिया था और एकदम बूढ़ा बूढ़ा महसूस हो रहा था। मेरे साथ कांता भी थी। मिर्ज़ा ऑफिस जा चुका था, वहाँ कोई बहुत अहम नौयत की मीटिंग थी। नज़रें मिलाकर बात करें कुंवर साहब, क्या आप अपनी भतीजी की जान लेना चाहते थे? मैंने तंज़िया लहजा इख्तियार किया। यह गलत है कि मैं इसकी जान लेना चाहता था। मैं चाहता था इसकी शादी मेरे साले के साथ हो जाए ताकि इसके हिस्से की पूरी दौलत और जायदाद तुम हड़प कर सको। हाँ, ये बताओ अब तुम्हारे साथ क्या सलूक किया जाए? मेरे साथ तुम जो भी चाहे सलूक करो, मगर जायदाद इतनी आसानी से तुम्हें भी नहीं मिलेगी। तुमने तो लोगों को खौफजदा करने के लिए चीते पाल रखे थे ना, मगर मैं शेर चीतों का कायल नहीं हूँ। तुम्हें खूंखार कुत्तों के हवाले करूँगा, वो ज़रा सी देर में तुम्हारी धज्जियाँ बिखेर देंगे। कांता, तुम्हें मेरे इस फैसले पर कोई एतराज़ तो नहीं है ना? नहीं, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। अब इसके बुरे दिन शुरू हो चुके हैं। इसे तो आधा ज़मीन में गाड़कर ऊपर से कुत्ते छोड़ दो कामरान। ऐसे नहीं कांता, पहले मैं इसके सामने इसके बेटे पर खूंखार कुत्ते छोड़ूंगा और जब वो कर्ब से चीखेगा तो इससे पूछूंगा कि अब तुम्हें कैसा लग रहा है। नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। क्यों? मैं ऐसा क्यों नहीं कर सकता? जब मैं तुम्हारी हवेली से यहाँ तुम्हें ला सकता हूँ, चीतों को हलाक कर सकता हूँ, तो तुम्हारे बेटे को अगवा क्यों नहीं कर सकता? आओ कांता, फ़िलहाल इसे इसके हाल पर छोड़ दें। ये कहकर हम दोनों कमरे से बाहर निकल आए। कमरे के बाहर मिर्ज़ा का एक मुस्तनद गार्ड मौजूद था। उसने फ़ौरन दरवाज़ा बाहर से लॉक कर दिया। मैंने अच्छी तरह इत्मीनान कर लिया था। कमरे में कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जिससे कुंवर अपनी जान ले सकता। मैं और कांता कमरे में आकर बैठ गए। मुझे ग्लोरिया की तरफ से भी फिक्र थी। फिर मैंने सोचा, जब तक मेरे पास वक्त है मैं विनोद पांडे के गांव जाकर वो कागजात और दस्तावेज़ात ही ले आऊँ। मैंने घड़ी पर नज़र डाली। उस वक्त दिन के 2 बज रहे थे। मिर्ज़ा ने मुझे बताया था कि कॉरिडोर में एक मुलाजिम मौजूद है। किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो बिला तकल्लुफ़ उससे कह देना। मैंने दरवाज़ा खोलकर कॉरिडोर में झांका तो वहाँ एक मुसल्लह शख्स मौजूद था। मुझे देखते ही वो मेरी तरफ लपका। यस सर, मुझे गाड़ी चाहिए जिसका फ्यूल टैंक फुल हो। और सॉरी सर, इस वक्त यहाँ कोई गाड़ी मौजूद नहीं है। मेरी गाड़ी कहाँ गई? मैं नहीं जानता सर, मेरी ड्यूटी सिर्फ यहीं तक है। तो फिर किसी ऐसे आदमी को बुलाओ जो गाड़ी के बारे में जानता हो। ऐसा कोई आदमी इस वक्त यहाँ मौजूद नहीं है। तैमूर कहाँ है? वो मेरा साथी, वो उस कमरे में है। हमारी आवाज़ें सुनकर कांता भी कॉरिडोर में निकल आई थी। मैं तैमूर के कमरे की तरफ बढ़ा तो कांता भी मेरे साथ साथ थी। मैं कमरे में दाखिल हुआ तो तैमूर इजी चेयर पर नीम दराज कोई मैगज़ीन देख रहा था। मुझे देखकर वो उठते हुए बोला, खैरियत तो है? तुम्हारा मूड मुझे कुछ ऑफ लग रहा है। हमारी गाड़ी कहाँ है? गैराज में होगी। और तुम्हारा वो बैग? वो बैग तो मैंने तुम्हारे हवाले किया था। तैमूर तफक्कुर आमेज़ लहजे में बोला, आखिर प्रॉब्लम क्या है? इस वक्त तुम्हें गाड़ी और बैग का ख्याल कैसे आ गया? मेरी छठी हिस्स किसी खतरे की तरफ इशारा कर रही है तैमूर। मिर्ज़ा पर भरोसा करके हमने बहुत बड़ी गलती की है। हुमायूं मिर्ज़ा वो नहीं जो नज़र आता है। तुम्हें हो क्या गया है कामरान? मेरी बात का यकीन करो तैमूर, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे हम यहाँ पर कैदी हैं। आजमाइश के तौर पर यहाँ से निकलने की कोशिश करके देख लो। चलो आओ देखते हैं। तैमूर भी परेशान हो गया, मगर अभी तुम्हारा खदशा बेबुनियाद साबित होगा। तैमूर ने कहा, ऐसा लग रहा था जैसे वो मुझसे ज़्यादा खुद को तसल्ली दे रहा हो। हम एक मरतबा फिर कॉरिडोर में आ गए। वहाँ हस्बे साबिक वही मुअद्दिब गार्ड मौजूद था। उसे देखते ही तैमूर ने पूछा, हमारी गाड़ी कहाँ है? गार्ड ने सर झुकाकर अदब से जवाब दिया, मैं पहले भी बता चुका हूँ सर कि मेरी ड्यूटी कोठी के सिर्फ इस हिस्से में है। मैं नहीं जानता कि आपकी गाड़ी कहाँ होगी। ओके, मैं खुद ही देख लेता हूँ कि गाड़ी इस वक्त कहाँ है। ये कहकर तैमूर जीने की तरफ बढ़ा। सॉरी सर। गार्ड का लहजा एकदम दरश्त हो गया। बॉस की गैर मौजूदगी में आप यहाँ से जा भी नहीं सकते। मेरी खोपड़ी एकदम उलट गई। फिर गार्ड से कहा, हम लोग यहाँ कैदी नहीं बल्कि मेहमान हैं। मैं जानता हूँ सर। फिर इस हरकत का मकसद क्या है? क्या हम अपनी मर्ज़ी से कहीं नहीं जा सकते? नो सर, बॉस का ऑर्डर है कि आपको यहाँ कोई तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए, मगर कहीं जाने ना दिया जाए। हाँ, अगर आप में से किसी ने यहाँ से जाने की कोशिश की तो मैं आपको ज़ख्मी भी कर सकता हूँ।
کیا تمہارا باس تمہاری زندگی سے بالکل ہی بیزار ہو گیا ہے؟ تیمور بھنا کر بولا۔ اسے خوب اندازہ ہے کہ ہم کس قسم کے لوگ ہیں، وہ چاہتا ہے کہ تم ہمارے ہاتھوں مارے جاؤ۔ آپ لوگ کسی خوش فہمی میں مت رہیں، نیچے سے لے کر اوپر تک ہر جگہ گارڈز موجود ہیں، آپ نے مجھے مار بھی دیا تو کیا فرق پڑے گا، میری جگہ 2 آدمی آ جائیں گے۔ میں نے بمشکل خود پر قابو پایا۔ تیمور میری طرف دیکھ رہا تھا کہ اشارہ ملتے ہی ایکشن میں آ جائے۔ میں نے چند لمحے غور کیا، پھر تیمور سے فرینچ میں کہا، واپس چلو، ہم مرزا کا انتظار کر لیتے ہیں، جو کچھ کرنا ہے اس کے آنے کے بعد ہی کریں گے۔ لیکن کامران، تیمور پلیز، جیسے میں کہہ رہا ہوں ویسے ہی کرو۔ کانتا ہونقوں کی طرح میرا منہ تک رہی تھی۔ میں واپسی کے لیے مڑ گیا اور جاتے جاتے محافظ سے بولا، اگر اس وقت کافی مل جائے تو مزہ آ جائے۔ اوکے سر، اس نے جلدی سے کہا، مگر اس کے چہرے پر حیرت تھی۔ ہمارے پیچھے پیچھے تیمور بھی بکتا جھکتا کمرے میں آ گیا۔ وہ اضطراب کے عالم میں ٹہلنے لگا۔ ٹیک اٹ ایزی تیمور، اس قسم کی صورتحال سے پہلی دفعہ ہمارا واسطہ نہیں پڑا ہے، مگر یہ تو کھلا دھوکہ ہے۔ اس قسم کے کاموں میں عموماً فیئر ڈیلنگ ہوتی ہے۔ خیر، دیکھا جائے گا، تم خواہ اپنی انرجی ضائع مت کرو۔ مجھے افسوس ہے کامران کہ اس چکر میں پھنسانے والا میں ہوں تمہیں، میں نے تمہیں مجبور کیا تھا کہ… کم آن تیمور، اندازے کی یہ غلطی مجھ سے بھی ہو سکتی تھی، اور غلطی تو ہم دونوں کی ہے، میں خود بھی دھوکہ کھا گیا۔ بہرحال اب ذہن کو پرسکون رکھوں تاکہ کچھ سوچنے کے قابل ہو سکو۔ کانتا بہت پرسکون انداز میں بیٹھی تھی۔ تھوڑی دیر بعد دروازے پر دستک ہوئی۔ یس کم ان۔ دوسرے لمحے ایک شعلہ جوالا ٹرالی دھکیلتی ہوئی کمرے میں داخل ہوئی۔ وہ لڑکی بلا شبہ بہت حسین تھی، مگر اس کے چہرے پر معصومیت کے بجائے ایک طرح کی کرختگی تھی۔ اس کی ہر ادا میں بے باکی اور بے حیائی کی چھاپ تھی۔ وہ ہمارے نزدیک آئی اور کھنکتی ہوئی آواز میں بولی، کافی بناؤ سر یا… نہیں، تم جاؤ، کافی میں خود بنا لوں گی۔ کانتا نے اس کی بات کاٹی۔ اوکے میڈم۔ وہ مٹکتی ہوئی دروازے کی طرف بڑھی۔ سنو، تیمور نے اسے اچانک آواز دے کر روک لیا۔ ادھر آؤ۔ وہ نزدیک آ گئی۔ نام کیا ہے تمہارا؟ روزی۔ اچھا، ابھی تم جاؤ، میں تمہیں بعد میں بلوا لوں گا۔ لڑکی کے چہرے پر ناگواری کے تاثرات ظاہر ہوئے، پھر فوراً ہی معدوم ہو گئے۔ اوکے سر۔ وہ چلی گئی تو میں نے تیمور سے پوچھا، یہ تمہیں کیا سوجی؟ میرا خیال تھا لڑکی سے کچھ معلومات حاصل کروں، مگر تم دونوں تو مجھے یوں گھور رہے تھے جیسے کچا چبا جاؤ گے، اسی لیے میں نے اپنا ارادہ ملتوی کر دیا۔ ہم کافی پی ہی رہے تھے کہ کسی نے دروازے پر دستک دی۔ اس مرتبہ آنے والا مرزا تھا۔ میں نے آنکھوں میں تیمور کو خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور منہ بنا کر بولا، یار تم بغیر اطلاع کے کہاں غائب ہو گئے تھے؟ خواہ مخواہ پورا دن ضائع ہو گیا۔ اب تمہیں کام بھی کیا ہے؟ تمہیں کانتا کی ضرورت تھی، وہ تمہیں مل گئی ہے۔ کانتا کے علاوہ بھی بہت سے ایسے کام ہیں جو مجھے کرنا ہے۔ میں نے اپنے لہجے کی تلخی چھپانے کی کوشش کی۔ ابھی تم کچھ دن آرام کرو، کام کرنے کے لیے تو ساری عمر پڑی ہے۔ بس بہت ہو گیا آرام، اب جلدی سے میری گاڑی گیراج سے نکلواؤ۔ تمہاری گاڑی تو میں نے سروس کے لیے بھجوا دی۔ اور گاڑی کا سامان؟ اس میں 2 سوٹ کیس تھے اور اسلحے سے بھرا ایک بیگ تھا، وہ سب چیزیں محفوظ ہیں۔ ہم دونوں سمجھ رہے تھے کہ ہم میں سے ہر آدمی ایک دوسرے کی طرف سے پہل کرنے کا منتظر ہے۔ آخر میں نے ہی پہل کرنے کا فیصلہ کیا۔ خیر، مجھے فوری طور پر ایک گاڑی چاہیے۔ میں نے سرسری انداز میں کہا، فی الحال کوئی بھی گاڑی موجود نہیں ہے سوائے میری سرکاری جیپ کے۔ ہمایوں مرزا مسلسل مجھے ٹالنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ارے یار، یہ تو بہت پرابلم ہو گیا۔ خیر، میں ٹیکسی سے چلا جاؤں گا۔ یہ کہہ کر میں اٹھ کھڑا ہوا۔ آؤ تیمور۔ تیمور کے ساتھ ہی کانتا بھی اٹھ کھڑی ہوئی۔ چلو، میں بھی چلتی ہوں تمہارے ساتھ۔ کامران، ایک بات کہوں، برا تو نہیں مانو گے؟ مرزا نے کہا۔ اب میں برا ماننے کی پوزیشن میں ہوں بھی کب؟ بہرحال کہو، میں سن رہا ہوں۔ تم کچھ دن باہر نہ ہی نکلو تو اچھا ہے۔ صاف صاف کیوں نہیں کہتے کہ ہم تمہارے قیدی بن گئے ہیں، اپنی مرضی سے باہر نہیں جا سکتے؟ ابھی تھوڑی دیر پہلے تمہارا ملازم بھی ہمیں مرنے مارنے کی دھمکی دے رہا تھا۔ اگر میں تمہاری واپسی کا انتظار نہ کرتا تو کتنا خون خرابہ ہوتا یہاں، کچھ اندازہ ہے تمہیں؟ مرنے مارنے کی دھمکی؟ کس نے دی تمہیں مرنے مارنے کی دھمکی؟ اس مسلح محافظ نے جو کوریڈور میں موجود ہے۔ اور تمہیں دھمکی دینے کے باوجود بھی وہ زندہ ہے؟ وہ اس لیے زندہ ہے کہ حکم کا غلام ہے۔ یہی دھمکی اگر تم دیتے تو صورتحال بہت مختلف ہوتی۔ اب تک یا تو ہماری لاشیں یہاں پڑی ہوتی یا پھر ہم لوگ کئی لاشیں گرا کر باہر نکل گئے ہوتے، اور اس بات سے تم بھی اچھی طرح واقف ہو۔ مجھے بھی کچھ بولنے دو گے یا خود ہی بولتے رہو گے؟ مرزا جھنجھلا کر بولا، میں ابھی اس ملازم کو تمہارے سامنے بلا کر پوچھتا ہوں کہ اس نے کیا کہا ہے اور میں نے اسے کیا ہدایت دی تھی، پھر میں تمہیں ساری بات تفصیل سے بتاؤں گا۔ اس کے بعد اگر تم جانا چاہو گے تو میں تمہیں روکوں گا نہیں۔ یہ کہہ کر مرزا اٹھ کر دروازے تک گیا اور ملازم کو آواز دے کر لوٹ آیا۔ چند لمحوں بعد وہی ملازم ہمارے سامنے سر جھکائے کھڑا تھا۔ ہاں پرکاش، یہ بتاؤ تم نے انہیں مارنے کی دھمکی کیوں دی تھی؟ آپ نے خود ہی تو کہا تھا سر کہ انہیں ہر قیمت پر روکوں۔ ملازم نے سہم کر جواب دیا، وجے کو بلا کر لاؤ۔
ہمایوں جھنجھلا کر بولا تو ملازم تیزی سے باہر نکل گیا۔ اس ڈرامے بازی کو چھوڑو مرزا، میں تم سے کسی قسم کی وضاحت نہیں چاہ رہا ہوں، بس میں یہاں مزید رکنا نہیں چاہتا۔ تمہاری مرضی کے خلاف میں تمہیں روکوں گا بھی نہیں، مگر پہلے پوری بات تفصیل سے سن لو۔ تھوڑی دیر بعد وہ ملازم کمرے میں داخل ہوا جسے مرزا نے پرکاش کہہ کر مخاطب کیا تھا۔ اس کے پیچھے ایک لمبا تڑنگا اور شاندار نوجوان کمرے میں داخل ہوا۔ اس کا کثرتی جسم اور چلنے کا انداز بتا رہا تھا کہ وہ مارشل آرٹ میں ماہر ہے۔ اس کی آنکھوں میں ذہانت کی چمک تھی۔ وجے، انہیں تفصیل سے بتاؤ کہ میں نے تمہیں کیا ہدایت کی تھی؟ آپ نے کہا تھا سر کے مہمانوں کے لیے باہر زبردست خطرہ ہے، اسی لیے انہیں کسی قیمت پر بھی باہر مت نکلنے دینا۔ اور تم نے پرکاش اور دوسرے لوگوں کو کیا ہدایت کی تھی؟ میں نے ان لوگوں کو بھی یہی ہدایت کی تھی سر۔ پرکاش، تم نے مہمانوں سے کیا کہا تھا؟ مرزا کا پارا چڑھتا جا رہا تھا۔ میں نے ان سے کہا تھا کہ اگر باہر جانے کی کوشش کی تو میں زخمی کر دوں گا۔ لگتا ہے تمہاری زندگی کے دن پورے ہو گئے ہیں۔ یہ کہہ کر مرزا نے ریوالور نکال لیا۔ پرکاش بری طرح کانپنے لگا اور گڑ گڑا کر رحم کی بھیک مانگنے لگا۔ پھر اس سے پہلے کہ مرزا فائر کرتا، تیمور اس پر جھپٹ پڑا۔ ایک زوردار دھماکہ ہوا اور گولی سامنے والی دیوار میں پیوست ہو گئی۔ تیمور نے مرزا کا ریوالور والا ہاتھ دونوں ہاتھوں سے پکڑ رکھا تھا اور ریوالور کا رخ چھت کی طرف تھا۔ پھر اس نے اچھل کر مرزا کے منہ پر ٹکر ماری۔ اس کے ساتھ ہی اس کے ہاتھ کو زوردار جھٹکا دیا۔ ریوالور ہمایوں مرزا کے ہاتھ سے نکل گیا۔ میں اس دوران میں آرام سے بیٹھا تماشا دیکھتا رہا۔ میں جانتا تھا کہ تیمور اس سے اکیلا ہی نمٹ لے گا۔ میرا دھیان ان دونوں کی طرف کم اور وجے کی طرف زیادہ تھا۔ مرزا کو مغلوب ہوتے دیکھا تو وجے نے پھرتی سے ریوالور نکال لیا اور چیخ کر بولا، اسٹاپ اٹ۔ یہ کہتے ہوئے اس نے تیمور کی طرف ایک فائر جھونک دیا۔ گولی تیمور کو چھوئے بغیر سامنے والی دیوار میں پیوست ہو گئی۔ شاید اس نے جان بوجھ کر تیمور کو زخمی کرنے سے گریز کیا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ دوسرا فائر کرتا، میں نے تکیہ اٹھا کر اس کے منہ پہ دے مارا۔ وہ ہڑبڑا کر رہ گیا۔ میرے لیے اتنی مہلت ہی کافی تھی۔ میں نے اچھل کر وجے کو دبوچ لیا اور اس کی دائیں کلائی کو زوردار جھٹکا دیا۔ ریوالور اس کے ہاتھ سے نکل کر دور جا پڑا۔ وجے نے ریوالور کی پرواہ کیے بغیر میرے پیٹ میں پوری قوت سے گھٹنا دے مارا۔ تکلیف کی شدت سے میں دوہرا ہو گیا۔ موقع دیکھ کر وجے نے راؤنڈ کک ماری جو میرے منہ پر پڑی۔ میں الٹ کر فرش پر جا گرا۔ تیمور کے بعد وجے وہ پہلا شخص تھا جس نے مجھے دن میں تارے دکھا دیے تھے۔ میں نے اسے کک مارنی چاہی تو اس نے دونوں ہاتھوں سے میرے پیروں کے دونوں پنجے جکڑ لیے۔ اب صورتحال یہ تھی کہ میرا چہرہ فرش کی طرف تھا۔ گردن وجے نے دونوں پیروں میں جکڑ رکھی تھی اور میرے دونوں پاؤں کمان کی شکل میں اس کی گرفت میں تھے۔ میرے ہاتھ البتہ آزاد تھے۔ میں نے بائیں ہتھیلی پر اپنے جسم کو بیلنس کیا اور دائیں ہاتھ سے اس کے گھٹنے پر ہلکی سی ضرب لگائی۔ میں چاہتا تو ایک ہی بار میں اس کا گھٹنا توڑ دیتا، مگر اتنے بہترین فائٹر کو میں ناکارہ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ گردن آزاد ہوتی میں بندر کی طرح الٹی قلع بازی کھا گیا۔ اس دوران میں اس کا ہاتھ میری گرفت میں آ گیا۔ میں نے اس کا ہاتھ کھینچا اور وہ میرے نزدیک آیا تو میں نے اپنا مخصوص داؤ استعمال کیا اور پشت سے اس کی گردن دبوچ لی۔ پھر وجے نے بہت ہاتھ پیر مارے مگر میری گرفت سے نکلنے میں کامیاب نہ ہو سکا۔ ذرا سی دیر میں وہ ہانپنے لگا۔ اس دوران میں کانتا وجے کا ریوالور اٹھا چکی تھی۔ وہ اس نے میری طرف اچھال دیا۔ میں نے ریوالور بائیں ہاتھ سے جھپٹا اور اس کی نال وجے کی کن پٹی پر رکھ دی۔ بس اب کھیل کو ختم سمجھو۔ مرزا اور تیمور دونوں ہی لہو لہان ہو رہے تھے۔ میں نے مرزا سے کہا، بس کیجئے کمشنر صاحب، اب بازی پلٹ چکی ہے اور میرا نشانہ بہت کم خطا ہوتا ہے۔ یہ تو میں بھی جانتا ہوں۔ دروازے کی طرف سے کوئی کرخت لہجے میں بولا، یہی خامی مجھ میں بھی ہے، میرا بھی نشانہ خطا نہیں ہوگا، اسی لیے پلیز آپ لوگ ہاتھ اوپر کر لیں۔ میں نے ہاتھ بلند کر کے دروازے کی طرف دیکھا۔ وہاں درمیانے قد اور گٹھے ہوئے جسم کا ایک آدمی رائفل لیے کھڑا تھا۔ آپ کی تعریف؟ میرے بارے میں کمشنر صاحب سے پوچھو۔ وہ ہرا کر بولا، کیوں، تمہیں خود بتاتے ہوئے شرم آ رہی ہے کیا؟ بہت چہک رہے ہو، میرا نام سنو گے تو دہشت سے کانپنے لگو گے۔ ارے تو سناؤ نا اپنا نام، بڑے عرصے سے میں نے کوئی ہارر مووی نہیں دیکھی، اسی بہانے میں کانپ بھی لوں گا۔ میری بات سن کر تیمور نے بے ساختہ قہقہہ لگایا۔ اچانک کانتا نے تکیہ اٹھا کر رائفل والے کے منہ پہ دے مارا۔ اس نے ایک ہاتھ بلند کیا اور تکیہ کو والی بال کی طرح پیچھے کی طرف اچھال دیا۔ پھر وہ کانتا کی طرف دیکھے بغیر غرا کر بولا، تم ابھی بچی ہو، اپنے قد سے بڑی حرکتیں مت کرو ورنہ پچھتاؤ گی۔ ہے نا یہ بچی؟ میں نے جھک کر کہا، یہی بات میں اسے کافی عرصے سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا، مگر اس کی خوبصورت کھوپڑی میں تو شاید دماغ ہی نہیں ہے۔ کانتا نے دوسرا تکیہ اٹھا کر میرے منہ پہ مارا اور چیختی ہوئی مجھے مارنے کو بڑھی۔ تم سب کے سامنے میری بے عزتی کرتے ہو، میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گی۔ میں نے اسے روکنے کی کوشش نہیں کی بلکہ اسے آگے بڑھنے دیا۔ وہ میری جیکٹ پکڑ کر کھینچنے لگی۔ میں نے آہستہ سے کہا، اور زیادہ ہنگامہ کرو، مجھے مارو۔ اس کے ساتھ ہی میں نے نظر بچا کر کانتا کو آنکھ ماری۔ وہ میرا اشارہ سمجھ گئی اور وہاں رکھی ہوئی مختلف چیزیں اٹھا اٹھا کر مجھ پر پھینکنے لگی۔ بند کرو یہ ہنگامہ۔ رائفل والا جھنجھلا کر بولا، ارے یار، اس پر پاگل پن کے دورے پڑتے ہیں۔ میں کانتا کے پھینکے ہوئے گلاس سے بچتے ہوئے بولا، ایک گولی میں اس کا سارا پاگل پن نکل جائے گا۔
اے لڑکی ہوش میں آ جاؤ ورنہ. اس کی بات ادھوری رہ گئی کیونکہ اس مرتبہ کانتا نے پانی کا جو جگ مجھے مارنے کو اٹھایا تھا زاویہ بدل کر وہ رائفل والے کے منہ پہ دے مارا. اس مرتبہ بچتے بچتے بھی وہ مار کھا گیا اور جگ کا پیندا اس کی پیشانی پر پڑا. لمحے بھر کے لیے وہ بوکھلا گیا. میں اس سے کچھ فاصلے پر تھا، البتہ تیمور اور وجے اس کے بالکل نزدیک تھے. وجے نے حیرت انگیز پھرتی کا مظاہرہ کیا اور گویا اڑتا ہوا رائفل والے پر جا پڑا. پھر میں وجے کا ایکشن دیکھ کر حیران رہ گیا. اس نے دائیں ہاتھ سے رائفل کی نال پکڑ کر اوپر اٹھائی، بائیں ہاتھ سے اس کے منہ پر زوردار پنچ رسید کیا اور دایاں گھٹنا پوری قوت سے اس کے پیٹ میں دے مارا. رائفل والا تکلیف سے دوہرا ہو گیا. وجے نے جھٹکے سے اس کی رائفل چھینی اور بائیں ہاتھ سے اس کے جبڑے پر ایک ہک مارا. اس کی رائفل وجے کے ہاتھ میں آ گئی اور وہ پہلو کے بل فرش پر گرا. پھر وجے کی زوردار کک نے اسے پیچھے کی طرف الٹ دیا. وجے نے اس کے سینے پر پاؤں رکھ کر رائفل اس کی پیشانی سے لگائی اور صفاق لہجے میں بولا، تو نے ہماری طاقت کا بہت غلط اندازہ لگایا. تو ہمارے ٹھکانے پر آ کر ہم ہی کو دھمکیاں دے رہا تھا. بول کیسے مرنا پسند کرے گا، رائفل کی گولی سے یا میرے ہاتھوں سے؟ رائفل والے کی حالت غیر ہو رہی تھی. ابھی وہ رائفل والے سے بات کر ہی رہا تھا کہ تیمور نے بجلی کی سی تیزی سے جھپٹ کر رائفل وجے کے ہاتھ سے چھین لی. پھر پیچھے ہٹ کر اس نے رائفل دونوں سروں سے ہاتھ میں پکڑی اور اسے گھٹنے پر مار کر درمیان سے توڑ دیا. یہ سب کچھ 1 سیکنڈ کے اندر اندر ہو گیا. دوسرے لمحے اس نے وجے پر چھلانگ لگائی اور اسے رگیدتا ہوا دور تک لے گیا. نہیں تیمور، رک جاؤ، میں نے چیخ کر کہا، مگر تیمور نے شاید میری آواز نہیں سنی تھی. میں نے محسوس کیا کہ وجے صرف اپنا دفاع کر رہا ہے، حملہ نہیں کر رہا. پھر دیکھتے ہی دیکھتے تیمور نے ٹکریں مار مار کر وجے کو لہو لہان کر دیا. میں آگے بڑھ کر دونوں کے درمیان حائل ہو گیا اور تیمور کو پیچھے دھکیل کر بولا، کیا ہو گیا تمہیں؟ میری آواز بھی سنائی نہیں دے رہی کیا؟ وجے کی ناک سے خون بہہ رہا تھا. تیمور کی ٹکر سے اس کے ہونٹ بھی پھٹ گئے تھے، مگر حیرت انگیز طور پر وہ پرسکون تھا. میں دیکھتا ہوں کتنا بڑا فائٹر ہے یہ، تیمور بفر کر بولا. آخر ہوا کیا ہے اچانک؟ میں جھنجھلا کر بولا، یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمیں اپنی قید میں رکھ سکتے ہیں. ان سے ہم بعد میں بھی نمٹ سکتے ہیں تیمور. فوری طور پر تو اس خطرے سے نمٹنا ہے جو ہمارے سروں پر منڈلا رہا ہے. یہ آدمی جو رائفل یہ دندناتا چلا آیا ہے، تمہارے خیال میں یہ تنہا نہیں آیا ہوگا، اس کے مزید ساتھی بھی ہوں گے. بڑی دیر سے ہوش آیا مسٹر کامران، رائفل والا ہانپتے ہوئے بولا. اس بنگلے کو چاروں طرف سے گھیر دیا گیا ہے اور تم میں سے ایک آدمی بھی بچ کر نہیں نکل سکتا. تیرے ہوش ابھی تک ٹھکانے نہیں آئے. وجے تلخی سے بولا. اب تیری زبان سے ایک لفظ بھی نکلا تو زبان ہی گدی سے کھینچ لوں گا. وجے، تم کچھ آدمیوں کو چھت پر بھیجو تاکہ وہ ارد گرد کا جائزہ لے سکیں. میں پرکاش کو باہر بھیجتا ہوں، وہ باہر سے بنگلے کا جائزہ لے کر آئے گا. مرزا نے کہا، کسی بھی آدمی کو باہر بھیجنے میں جلد بازی مت کرو مرزا. پہلے یہ معلوم کرو کہ اتنے لوگوں کی موجودگی میں یہ مردود یہاں رائفل سمیت آیا کیسے؟ میری بات سن کر مرزا بری طرح چونکا. ہاں وجے، یہ اندر کیسے آیا؟ یہ میری ڈھیل کا نتیجہ ہے باس. وجے نے نظریں جھکا کر کہا. کیا مطلب؟ یہ موہن کا دوست ہے، اکثر اس کے پاس آتا رہتا ہے، اسی لیے میں نے اس پر کوئی روک ٹوک نہیں کی. مگر یہاں تک تو پہنچنے کے لیے آئی ایم سوری باس، جب میں ہی اس کے آنے پر روک ٹوک نہیں کرتا تھا تو دوسرے لوگ کیسے کر سکتے تھے؟ اب تم جا کے ذرا موہن کی خیریت معلوم کرو. میں نے چونک کر کہا، باہر سے رائفل لے کر نہیں آیا ہوگا، بلکہ اس نے یہیں کسی سے چھینی ہوگی. تم ٹھیک کہتے ہو. مرزا نے بھی میری تائید کی. اس کے ہاتھ میں رائفل ہوتی تو سیکیورٹی والے سے کسی قیمت پر اندر داخل نہیں ہونے دیتے، اور دینے والے نے اسے رائفل گفٹ تو نہیں کی ہوگی. مرزا اچانک کھڑا ہو گیا اور سرد لہجے میں بولا، تمہاری اس غفلت سے اگر میرے ایک آدمی کو بھی نقصان پہنچا تو تم بھی زندہ نہیں رہو گے. آئی ایم ایکسٹریملی سوری باس. میں شٹ اپ، تم یہیں ٹھہرو، میں دیکھتا ہوں. یہ کہہ کر مرزا تیز تیز قدموں سے باہر نکل گیا. رائفل لے کر آنے والا اٹھنے کی کوشش کر رہا تھا مگر اٹھ نہیں پا رہا تھا. وجے شدید ٹینشن میں تھا. وہ اچانک رائفل والے کی طرف مڑ کر بولا، مجھے سچ سچ بتانا گوپال، تم نے وہ رائفل کہاں سے لی تھی؟ وہ تو ابھی معلوم ہو جائے گا، اس میں سچ یا جھوٹ بولنے سے کیا فرق پڑے گا؟ وہ کراتے ہوئے بولا، فرق پڑے گا، زندگی اور موت کا فرق پڑے گا. اگر تو نے کسی آدمی کو نقصان پہنچایا ہے تو باس مجھے زندہ نہیں چھوڑے گا. مرنے سے پہلے کم از کم میں تجھے ضرور ٹھکانے لگاؤں گا. گوپال کا چہرہ ایک دم تاریک ہو گیا. اسے شاید اب تک اپنی زندگی کا یقین تھا. اس کا مطلب یہی تھا کہ اس کے ہاتھوں کوئی آدمی ضرور ہلاک ہوا ہے. چند منٹ بعد مرزا لوٹ آیا. وہ اکیلا نہیں تھا بلکہ اس کے ساتھ 2 آدمی اور تھے. ان دونوں کے چہروں پر عجیب سی وحشت اور درندگی تھی. دونوں کے سر گٹھے ہوئے تھے اور جسم گینڈے کی طرح مضبوط تھے. ان میں سے ایک کے ہاتھ غیر معمولی طور پر بڑے تھے. وہ دونوں روبوٹس کی طرح خاموشی سے ایک طرف کھڑے ہو گئے. مرزا کا چہرہ غصے کی شدت سے مسخ ہو رہا تھا. اس نے غضبناک لہجے میں کہا، وجے، تیری وجہ سے میرے 2 بہترین آدمی مارے گئے ہیں. اب تیرے زندہ رہنے کا کوئی جواز نہیں ہے. پھر وہ مڑ کر اپنے ساتھ آنے والے گنجوں سے بولا، اسے میں تم لوگوں کے حوالے کر رہا ہوں. اپنا بچاؤ کرنا اس کا حق ہے. اب یہ اس کی قسمت ہے کہ یہ زندہ رہتا ہے یا تم دونوں.
اوکے باس، ان دونوں نے کہا اور کینہ توز نظروں سے وجے کو گھورنے لگے۔ 1 منٹ باس، میری ایک ریکویسٹ ہے، میں اس حرامزادے گوپال کو اپنے ہاتھوں سے ختم کرنا چاہتا ہوں۔ نہیں وجے، میں ابھی اس سے پوچھ گچھ کرنا چاہتا ہوں۔ کیا تم اپنے 2 مزید آدمی ضائع کرنا چاہتے ہو؟ میں نے مرزا سے پوچھا۔ تم اچھی طرح جانتے ہو وجے انہیں زندہ نہیں چھوڑے گا۔ مرزا مسکرا دیا۔ تم ان دونوں کو سمجھتے کیا ہو؟ ان میں سے ایک ہی وجے جیسے 10 فائٹرز پر بھاری ہے۔ میں نہیں مان سکتا، اور اگر ایسا ہے بھی تو یہ کہاں کا انصاف ہے کہ 20 آدمیوں کو ایک آدمی سے لڑایا جائے؟ اگر ان میں سے ایک ہی کافی ہے تو پھر 2 کی کیا ضرورت ہے؟ نہ جانے کیوں مجھے وجے سے ہمدردی سی ہو گئی تھی۔ چلو یوں ہی صحیح، مرزا نے کہا۔ پھر وہ اس گنجے کی طرف مڑا جس کے ہاتھ غیر معمولی طور پر بڑے تھے۔ بلا مبالغہ وہ اپنے ایک ہاتھ سے میرے دونوں ہاتھ پکڑ سکتا تھا۔ رنگو، اب تو اکیلا ایسے مارے گا اور یہیں لوگوں کے سامنے مارے گا۔ مرزا اس سے مخاطب ہوا۔ اوکے باس، رنگو نے جھک کر ادب سے کہا۔